50 बार दरूद पाक पढ़े, कल बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफहा करूंगा। नबी पाक से हाथ मिलाने का मौका मिल गया तो और क्या चाहिए। शाफ़ए रोज़े महशर से मुलाकात हो गई, सुभान अल्लाह, फिर तो बेड़ा ही पार है ना। तो जितना हो सके अपने आप को फजूल बातों से निकालिए और दरूद पाक की कसरत कीजिए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा निराला है। बिलखुसूस जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको और लुत्फ़ आएगा, जो अल्लाह की कुदरत के नज़ारों को गौर करते रहते हैं उनको भी इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुरान के ज़रिए, हदीसों के ज़रिए अल्लाह की एक बड़ी ही निराली अजीब मखलूक, और उस मखलूक से हम कितना फ़ायदा उठाते हैं हम इंशाअल्लाह सीखेंगे। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी नई मालूमात, क्योंकि जब मैं इस बयान को तैयार कर रहा था तो मुझे खुद बहुत सारी नई मालूमात मिली। तवज्जो के साथ रहेंगे। स्टार्ट करते हैं बुखारी शरीफ की हदीस से। हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी रदी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, नबी पाक के पास आए और आकर अर्ज़ करते, हुजूर मेरे भाई के पेट में प्रॉब्लम है, उनको पेट की मसला हो गया। अच्छा, फिर यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, पहले ये समझते हैं कि भाई अगर पेट में दर्द है या कोई बीमारी है तो लॉजिक तो ये कहती है कि डॉक्टर के पास जाएं, मगर सहाबा का अकीदा और ईमान देखें कि वॉट एवर प्रॉब्लम, जो भी मसला होता था वो कहीं और नहीं जाते थे, दरबार रिसालत में आ जाते थे। क्योंकि अकीदा क्या था, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, सुनता ही नहीं, जो भी आता था उसको अता किया जाता। हुजूर भाई का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम हो गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इलाज क्या बताया, प्यारे आका ने फरमाया इसे शहद पिलाओ। घर गए, शहद पिलाया, बीमारी और बढ़ गई। फिर आया, हुजूर पेट सही नहीं हुआ है, फरमाया शहद पिलाओ। तीसरी बार वापस आए कि हुजूर मसला हल नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है, फरमाया शहद पिलाओ। जब चौथी बार हाजिर हुए ना कि हुजूर अभी तक मसला हल नहीं हुआ, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पता है क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं अल्लाह पाक सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया कुरान में कि शहद में शिफा है, जाओ इसे शहद पिलाओ। कहते चौथी बार शहद पिलाया तो पेट ठीक हो गया, शिफा नसीब हो गई। अब इस वाक़े में दो तीन बड़ी बातें अहम समझ आती हैं कि हमारा हाल क्या है। हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें, ठीक ना हो तब भी डॉक्टर से बदजर हो जाते हैं, हालांकि कुछ बीमारियों को ठीक होने में टाइम लगता है। अच्छा, हमारा एक और प्रॉब्लम पता है क्या है, हम दवाई लें और ठीक ना हो तो डॉक्टर ठीक नहीं है। भाई डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ परहेज का भी बताया था, वो भूल गए हैं। मिसाल के तौर पे किसी का गला खराब है, डॉक्टर साहब गला खराब है, डॉक्टर साहब ने गले की टेबलेट दे दी, 1 हफ्ते तक खाना, 1 हफ्ते तक खाया, वापस गए, डॉक्टर साहब अभी तक गला ठीक नहीं हो गया, पूरी दवाई खाई, पूरी डोज खाई है। अब डॉक्टर ने पूछा कि ठंडे पानी का मना किया था वो छोड़ा, तो क्या डॉक्टर साहब मैं तो दवाई भी ठंडे पानी से पीता था। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहना है, सारी जिंदगी दवाई पियो, गला ठीक नहीं हो तो परहेज भी तो करनी है ना। अच्छा, लेकिन अगर मर्जी बढ़ जाए, रिएक्शन हो जाए, तो हम कहते हैं अब डॉक्टर बदल दो। मगर साहबा का अकीदा देखो, आका ने फरमाया शहद पिलाओ, मक्खी शहद पिला रहे हैं, बीमारी घट नहीं रही और बढ़ रही है, मगर नबी पाक का दर नहीं छोड़ा। कहते हैं 4 बार अपनी जगह 1000 बार आना पड़ता, फिर भी नबी पाक के पास ही आता। तो ये यकीन था साहबा किराम। हाँ, एक बात मैं जरूर बता दूं, ये तो प्यारे आका की शान है ना, नबी पाक तो अगले मरहले भी देख रहे थे कि ठीक होना है शहद से, लेकिन हमें कोई भी इलाज को डॉक्टर के, तबीब के मशवरे के बगैर नहीं करना। हर चीज हर किसी को माफक आ जाए, फायदा मंद हो। बॉडी के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, कुछ लोगों की तबीयतें अलग अलग होती हैं, किसी को एक ग़िज़ा काम देती है, किसी को मुनासिब नहीं होती, तो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हम इस वाक़े से ये सीखना चाहते हैं कि सहाबाए किराम का नबी पाक से अकीदा कैसा, और सुबहान अल्लाह। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह पाक सच्चा, तेरे भाई का पेट झूठा है, क्योंकि कुरान में रब ने फरमाया है कि शहद में शिफा है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से हमें कुछ शहद के बारे में सुनने को मिल रहा है। अब एक और जगह चलते हैं। इसकी शरह में बड़ी प्यारी बात उलमा लिखते हैं कि जो बीमारी उनको थी ना, वो शहद से ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि शहद के बारे में ये कहा गया है कि वो कब्ज़ को खोल देता है।
مگر اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو اس کی تاثیر جو نارملی بتائی جاتی ہے اس کے برعکس میرے آقا حکم فرما دے تو علاج ہو جایا کرتا. کیا فرماتے؟ بڑی پیاری بات، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے. آقا کی زبان سے جب نکلتا ہے نا تو رب اسے پورا فرما دیتا ہے. بڑا خوبصورت نعت کا شعر ہے نا کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آقا نے جس کے بارے میں جو فرمایا نا وہ ہو گیا. تو نبی پاک کی زبان سے نکلے تو پھر کیوں نہ کام بن جائیں. اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی ہمارے آقا کی زبان مبارک سے شفاعت کا مژدہ مل جائے. نبی پاک اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں اور آقا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں. بڑا پیارا شعر فارسی زبان کا ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. آؤ مل کر پڑھ لیتے ہیں. اپنی مشکلوں کو ذہن میں لائیے اور تصور کیجئے کہ حضور ہماری مشکلوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے تو ہماری بگڑی بھی بن جائے. شہاب کس نوازی کل طبیبا چارہ سازی کل مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ. مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ. ہماری بگڑی بنا دی. اب آگے چلتے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اب یہاں ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو ایمان اور عقیدہ پتہ چلا نا، یہ مجھے اور آپ کو بھی سکھاتا کہ ہمیں جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا پیش کر رہے ہیں، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کر رہے ہیں، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، کام نہیں بن رہا تو اس در سے مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں پکارتے رہنا ہے، ہمیں التجا کرتے رہنا ہے. اور اگر کام نہیں ہو رہا تو یہ سمجھنا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے. لوگ دعا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کبھی نہ کریں. دل کو ان سے جدا نہ کریں بلکہ گر گڑاتے رہیں، مانگتے رہیں. ضرور کرم ہوگا کیونکہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. مانگتے چلے جانا ہے، انشاءاللہ جھولی بھری جائے گی اور ایسی بھرے گی کہ کوئی کمی باقی نہ رہے گی. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. نبی پاک نہ نہیں فرماتے، لا نہیں فرماتے. اچھا کچھ لوگ ہوتے جو منع نہیں کرتے مگر کنڈیشن کر دیتے ہیں. دیکھو اگر یہ میرا یہ کام ہو گیا نا پھر تمہاری مدد کر دوں گا. ایک جگہ سے پیسے آنے، دعا کرو وہ کام ہو گیا، پیسے آ گئے پھر تمہیں یہ دے دوں گا. اگر کے ساتھ بندہ وعدہ کرتا ہے. آقا کا دربار وہ ہے جہاں لا بھی نہیں ہے، جہاں اگر بھی نہیں ہے، جو جاتا ہے اسے عطا فرماتے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. قرآن کئی بار سن اللہ قرآن میں فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو، کاؤنٹ کرو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے. جنہوں نے یہ آیت سنی ہے نعمتیں کے بارے میں جب بھی تو نارملی ہم اپنے باڈی پارٹس پر غور کرتے ہیں اور واقعی ہمارا جسم بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آنکھیں، کان، ہاتھ، انگلیاں ہیں، آگے چلیں تو پیر، گردے، پھیپڑے، دل، کیا کیا رب نے نہیں دیا ہے اور بن مانگے دیا. یہ اتنی نعمتیں ہیں. اسی پر اگر میں بیان کرتا جاؤں کہ جناب یہ سانس کا اندر لینا اور باہر نکال دینا، پانی پی کر جناب یورین کو پاس کر دینا. ابھی میں پچھلے دنوں ڈائلیسس سینٹر کے لیے دورہ کرنے ہم گئے تھے تو ڈائلیسس مشین کو پہلی بار میں نے بڑے کلوزلی سمجھا تو پتا چلا کہ باقاعدہ اتنی بڑی لاکھوں روپے کی مشین آتی ہے اور وہ گردے کا کام کرتی ہے. اور کام کیا کرتی ہے کہ خون
جو ہے اس کے اندر جاتا ہے اور جناب وہ صاف ہو کر واپس جو ہے وہ باڈی میں آتا ہے. اللہ اکبر کہ جو کڈنی کا وہ کام کرتی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہمارے گردے ہیں وہ اللہ نے کتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے. یعنی 20-20 لاکھ روپے 25-25 لاکھ کی 4 گھنٹے ڈائلیسس کا پیشنٹ وہاں بیٹھتا ہے. بڑا تکلیف دہ عمل ہے, بڑی بڑی سوئیاں لگتی ہیں, اس کی رگوں کو کاٹ کر باقاعدہ ایک پورا سسٹم بنایا جاتا ہے. اللہ کسی دشمن کو بھی یہ بیماری نہ عطا فرمائے, ہماری نسلوں کو بھی اس بیماری سے دور فرمائے. مگر آپ غور کریں, صبح و شام میں پانی پی رہا ہوں, یورین بن کے نکل رہا ہے, صبح و شام میرا خون صاف ہو رہا ہے, یہ مشین بغیر رکے کام کر رہی ہے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میرا موضوع چونکہ کچھ اور ہے کہ اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی اگر غور کریں نا تو یہ تو ہم اپنے اندر ہی نعمتیں ڈھونڈ رہے ہیں. اس کائنات کے ذرے ذرے میں رب کی جو نعمتیں ہیں, بہت سارے کیڑے مکوڑے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس کا کیا کام ہے. پرندے, چرندے, تتلیاں, مکھیاں ہیں, یہ سب اللہ نے کس لیے بنایا؟ یہ ہمارے لیے بنایا ہے. تو سائنس بھی کہتی ہے کہ بیکٹیریاز بھی کچھ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. اب پچھلے دنوں میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ جو ڈیٹاکس واٹر ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ پیتے ہیں, پانی کے اندر ککڑی وغیرہ ڈال دیتے ہیں, پودینہ ڈال دیتے ہیں یا سیب ڈال دیتے ہیں اور پھر سارا دن وہ پانی پیتے رہتے ہیں. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ڈالنے کی وجہ سے ایک بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے. بچپن سے ہم نے تو یہی سنا کہ بیکٹیریا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. فرمایا گڈ بیکٹیریا ہے. یہ بیکٹیریا جب پیٹ میں جاتا ہے تو آپ کے پیٹ کے ہاضمے کو بہتر کر دیتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ کس کا کیا کام ہے. اب ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, مگر میرے رب نے تو بنائی ہے نا. تو آپ غور کریں, اللہ کریم نے جو پوری کائنات زمین پر جو کچھ ہے کس کے لیے بنایا؟ اے اشرف المخلوقات, آپ کو مبارک ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے. ہمیں رب نے اپنے لیے بنایا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کو حاصل کرنے میں کھو گئے. جس لیے رب نے بنایا تھا وہ بھول گئے, اللہ کی اطاعت بھول گئے, اللہ کی عبادت بھول گئے. یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہم نے شہد کے واقعے سے بیان کو سٹارٹ کیا تھا. اسی مہینے کی 20 تاریخ کو دنیا بھر میں شہد کی مکھیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. یہ اویئرنیس پوری دنیا کو دی جاتی ہے کہ اس نعمت کی قدر کیجئے اور یہ ضائع نہ ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی عجیب باتیں آج آپ کو پتہ چلیں گی کہ انسانی نسل جو ہے نا, ہماری انسانی نسل کی بقا بھی یہ شہد کی مکھیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اگر پوری دنیا سے شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں, 4 سال کے بعد انسانی نسل بھی ختم ہونا شروع ہو جائے. اب اس کی وجہ کیا بتایا جاتا ہے کہ پودے جتنے بھی ہیں ان میں پولینیشنز ہوتا ہے. مکھیاں ایک پودے پر بیٹھتی ہیں اور ان کے پیروں میں کچھ خاص قسم کے ذرات لگ جاتے ہیں, پھر یہ اڑ کے دوسرے پودے پہ بیٹھتی ہیں تو یہ ذرات ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں, دوسرے پودے پہ پہنچتے ہیں اور اس طرح یہ پودوں کی افزائش ہونا شروع ہوتی ہے. یہ سبزیاں, یہ فروٹ, یہ جتنے پودے ہیں یہ اس طرح ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کی نسل بھی بڑھتی ہے. اگر یہ رک جائے سسٹم تو بتایا جاتا ہے کہ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق دنیا میں پودوں کی 80% پیداوار شہد کی مکھیاں اور تتلیاں بنتی ہیں. یہ جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک پودے سے دوسرے, دوسرے پودے سے تیسرے, فرمایا یہ اس کے اندر جو ذرات ہیں یہ ٹرانسپورٹ کرتی ہیں. 80% پودوں کی نشو نما کی وجہ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں ہوتی ہیں. اور اب آپ ذرا غور کریں, یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں جو میری ایج یا مجھ سے بڑی عمر کے ہیں, ہم نے اپنے بچپن میں اپنے گھروں کے پاس تتلیاں اڑتے دیکھی تھیں. ہم نے اپنے بچپن میں جناب گھر کے باہر درخت لگا ہوتا تھا, اس پر شہد کا چھتا ہوتا تھا. ابھی آج کی جنریشن نے تو شاید کراچی میں کوئی چھتا بھی نہیں دیکھا. تتلیاں بھی شاید ٹی وی پر یا ویڈیو پر دیکھی ہوں گی. ہم اسکول میں جاتے تھے, ہمارے اسکول میں پودے لگے ہوتے تھے, وہاں تتلیاں ہوتی تھیں. یہ سب کہاں چلی گئیں؟ یہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے, ہم اس دنیا میں پہلے ایک بات سمجھ لیں, اللہ نے یہ زمین صرف انسانوں کے لیے نہیں بنائی ہے, یہ بہت ساری مخلوق کی یوں سمجھیے زمین ہے. یہاں پرندوں کے لیے بھی گھر ہیں, پرندوں کا بھی اس میں اسٹیک ہے نا جناب. یہاں جانور بھی رہتے ہیں, یہاں تتلیاں بھی رہتی ہیں, یہاں پکھیاں بھی رہتی ہیں. ہم سمجھ رہے سب کچھ ہمارا ہے, توڑ دو سارے درخت کاٹ دیے. سبھی سوچا درخت پہ کون رہتا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کا گھر گرا دو, کتنی تکلیف ہوگی. ہم یہ سوچتے نہیں کہ ایک درخت گرا کر پتہ نہیں کتنے 100 پرندوں کا گھر ہم نے ختم کر دیا, کتنی مکھیوں کی یہاں رہائش تھی وہ ہم نے ختم کر دی. اور ایک دو نہیں, پورے باغ ختم کرتے جا رہے ہیں. جناب ہمارا کراچی شہر, کبھی جہاز میں آئے نا کراچی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کانکریٹ کا جنگل ہے.
صرف عمارتیں ہی عمارتیں، گرین نام کی، درخت نام کی کوئی چیز اوپر سے نظر ہی نہیں آتی ہے. میں دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں یار، جہاز اترنے سے پہلے جب ہم ملک کھڑکی سے نیچے دیکھتے ہیں نا تو آدھا ملک گرین نظر آتا ہے، ہر طرف سبزہ ہے، پھر بیچ میں کچھ مکان ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ درخت کا کیا کرنا ہے، پودوں کا کیا کرنا ہے. پہلے ہر گھر کے باہر کوئی پودا لگتا تھا، لوگ اپنی کھڑکیوں میں پودے اگاتے تھے، اور ہم سمجھتے جناب یہ صرف خوبصورتی نہیں، یہ ایکو سسٹم ہے، یہ اللہ کی مخلوق کو دعوت دیتی ہے آپ کے پاس. یہ مخلوق شہروں میں آتی ہے، رہتی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ یہ مخلوق ختم ہوتی جائے. اور پھر یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے اس کی بھی بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جناب جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑی تیزی سے دنیا میں درخت کٹ رہے ہیں، فارسٹ کم ہو رہے ہیں، باغات کم ہو رہے ہیں، اور اس کی بنا پر یہ آپ دیکھیں کتنی گرمی پڑتی جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے اچھی نیتوں کے ساتھ. اب آپ غور کریں، سائنس یہ کہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بات بڑی اچھی کر رہے ہیں. ارے میں سائنس کی بعد میں مانوں، پہلے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانوں کہ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ درخت لگاؤ یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک اس سے مخلوق فائدہ اٹھائے گی، پرندے فائدہ اٹھائیں، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کی کوئی بھی مخلوق فائدہ اٹھائے گی لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے ہیں شجر کاری یہ نبی پاک کا طریقہ ہے. تو مسلمان کے لیے تو یہی کافی تھا، سائنس بتاتی نہ بتاتی ہم اس سنت پر عمل کرتے، ہم خوشحال رہتے، ہمارے بچے پرندوں کو دیکھتے. ہم صبح اٹھتے تھے کراچی میں، ہمیں کوئل کی آواز آتی تھی، ہمیں بڑے اچھے اچھے پرندوں کی آواز آتی تھی. اب وہ ساری آوازیں پتہ نہیں کہاں گئیں کیونکہ ہم نے درخت کاٹ کاٹ کے ان مخلوقوں کو اپنے دور کر دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کی ان مخلوق کی قدر کیجئے. یہ رب نے کائنات کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو دور کرتے چلے جائیں گے اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور آگے بھی جا کر اٹھانا پڑ سکتا ہے. اب آؤ، میرے رب نے قرآن میں شہد کی مکھی کو نصیحت کی. اب سنیں کیا خوبصورت کلام، قرآن کا انداز دیکھیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اچھا مزے کی بات یہ ہے شہد کی مکھی کی اہمیت شاید ہمیں نہ پتا ہو. قرآن میں صرف ذکر نہیں ہے، قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ نحل ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور یہ 14ویں پارے میں سورت موجود ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ. اللہ نے یہ بات ان کے دلوں میں ڈالی ہے کہ کہاں گھر بنانے، پہاڑوں میں، چھتوں میں اور گھروں میں. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. اور فرمایا پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو. پھر آگے کیا فرمایا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. فرمایا بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. سائنس حیران ہے. یہ قرآن کا یوں سمجھیے اشارہ ہے کہ اس میں تحقیق کرو، اس میں ریسرچ کرو، اس میں غور و فکر کرو، تمہیں اللہ کی قدرت کے ایسے ایسے نظارے ملیں گے. آج بھی عقلیں حیران ہیں. اگر فقط شہد بنانے کا فلسفہ سمجھ لیا جائے، اس میں مکھیوں کو اللہ نے کیسی کمال کی حکمت عطا فرمائی یہ سمجھ لے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جو رب مکھی کے اندر یہ پورا نظام داخل کر سکتا ہے وہ کیسا قادر مطلق ہے، وہ اس کائنات کا نظام کیسا چلانے والا ہے. اب ذرا غور سے سنتے جائیے اور اللہ کی قدرت کو سمجھتے بھی جائیے، جھومتے بھی جائیے کہ میرا رب کیسا باکمال اور کس طرح کمال کو پیدا کرنے والا ہے. علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں شہد کی مکھیاں انتہائی ہوشیار اور عقل مند ہوتی، انہیں سال کے موسموں کی بھی واقفیت ہوتی ہے. یہ بالکل کلائمیٹ کو بھی سمجھ رہی ہوتی ہیں. بارش آنے والی ہے اس کا انہیں پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے. یہ ماہر انجینئر ہوتی ہیں، معمار ہوتی ہیں. فرمایا اپنا چھتا خود بناتی ہیں اور یہ چھتا 1000 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے باکسز ہوتے ہیں اور ہر باکس 6 کونوں والا ہوتا ہے. اور جو جیومیٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، سائنسدان بتاتے ہیں، جیومیٹری کے اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ جب 6 خانوں والا آپ کوئی بھی باکس بنائیں گے وہ سب سے کم جگہ گھیرے گا، یعنی پورا آپ کی جگہ یوز میں آئے گی، کوئی جگہ ضائع نہیں ہوگی. تو 6 کونوں والا یہ کھانا بناتی ہیں، باکس بناتی ہیں. پھر فرمایا کہ
علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی مزید لکھتے ہیں کہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں یہ چھتا بنانے کے لیے کوئی اسکیل، کوئی کمپاس، کوئی پرکار یوز نہیں کرتی ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ تمام کے تمام باکس ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں، اس کی گہرائی ایک سائز کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ان میں کام تقسیم ہوتے ہیں، کچھ مکھیوں کا کام شہد بنانا ہوتا ہے، کچھ کا کام موم بنانا ہوتا ہے، کچھ چھتا تعمیر کرتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، یہ سب مل جل کر زبردست تقسیم کاری کے ساتھ یہ شہد بناتی ہیں۔ اللہ اکبر، اب ذرا غور تو کیجئے نا، یہ نظام کس نے ان کے دلوں میں ڈالا، یہ سسٹم کس نے انسٹال کیا، یہ ذمہ داری کس نے ان کو دی؟ اللہ اکبر، تو بے ساختہ دل سے آواز نکلتی ہے کہ وہی تو ہے جو